Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. दूसरी किस्म ताआत में नियत का दो बातों से ताल्लुक़ है, एक उसूल सेहत से और दूसरे सवाब की ज़्यादती से। असल सेहत में नियत के मानी ये हैं कि अमल से अल्लाह ताला की इबादत की नियत करे, इसके अलावा किसी शय की नियत ना करे। चुनांचे अगर किसी ने इबादत से ज़्यादा की नियत की तो वो मासियत बन जाएगी, और सवाब की ज़्यादती की सूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नियतें करे। एक अमल से बहुत सी नियतें की जा सकती हैं, हर नियत का सवाब अलग होगा, क्योंकि हर नियत बजाय खुद नेकी होगी, फिर हर नेकी का अजर 10 गुना होगा, जैसा कि हदीस शरीफ में इसकी खुशखबरी दी गई है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में बैठना एक इबादत है, इस इबादत में बहुत सी नियतें की जा सकती हैं, यहाँ तक कि इसका ये अमल मुत्तकीन के फ़ज़ाइल आमाल में शामिल हो जाए और वो मुत्तकीन के दरजात हासिल कर सके। चुनांचे एक नियत ये की जा सकती है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और इसमें दाखिल होने वाला खुदा का ज़ायर है, चुनांचे वो मस्जिद में बैठने से ज़ियारत इलाही की नियत भी करे, इस वादे की उम्मीद पर जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है। फरमाया, मन क़अद फिल मस्जिदी फ़क़द ज़ार अल्लाह ताला व हक़्क़ुन अलल मज़ूरी इकरामु ज़ाइरा। ये इब्न हयात की हदीस है, जिसको सलमान रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। जो शख्स मस्जिद में बैठा उसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की, ज़ियारत किए जाने वाले पर ज़रूरी है कि वो ज़ायर का एज़ाज़ करे। दूसरी ये कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की नियत करे, क्योंकि नमाज के इंतज़ार में बैठने का सवाब ऐसा ही है जैसे नमाज का सवाब। कुरान करीम में कलिमा राबितून से यही मुराद है। तीसरी नियत ये करे कि मैं फ़वाहिश से कान और आँख और दीगर आज़ा को महफूज रखता हूँ। एतकाफ़ भी रोज़े की तरह एक इबादत है और इसमें एक तरह की रहबानियत पाई जाती है, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रहबानियतु उम्मतिल क़ुऊदु फ़िल मसाजिद। मेरी उम्मत की रहबानियत मसाजिद में बैठना है। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिया में लिखा है कि मुझे इस रिवायत की असल नहीं मिली। चौथी, और यहाँ हाशिया ख़त्म होता है, चौथी नियत ये करे कि मैं अपनी हिम्मत को अल्लाह ताला पर और आखिरत की फ़िक्र पर मुज्तमा करता हूँ, और जो उमूर ज़िक्र इलाही और ज़िक्र आखिरत से माने हैं इनके तसव्वुर से भी दूर रहना चाहता हूँ। पाँचवीं नियत, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए तन्हाई की करे, ख्वाह ज़िक्र करने में मशगूल हो या ज़िक्र सुनने में या इसकी याद में मुस्तग़रक़ हो। एक हदीस में है, मन गदा इलल मस्जिदी लियज़कुरल्लाह ताला औ यज़कुर बिह काना कल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह। जो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए या इसके ज़िक्र की नसीहत करने के लिए मस्जिद में जाए, वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों की तरह है। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिया में लिखा है कि काब इब्न अल-अहबार का एक कौल इसी मज़मून का नकल किया गया है। अलबत्ता सहीहीन में अबू अमामा वग़ैरह की रिवायतें इससे मिलती जुलती हैं। और यहाँ मुतरज्जिम का हाशिया ख़त्म होता है। छठी नियत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की हो सकती है। चुनांचे मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं जो नमाज में गलती करते हैं या ऐसी हरकतों के मुर्तकिब होते हैं जिनका मसाजिद में इर्तिकाब करना जायज़ नहीं होता। ऐसे लोगों को राह रास्त की हिदायत की जा सकती है और उन्हें सही तरीक़े बतलाए जा सकते हैं। ये भी एक खैर है जब तक वो इसके बतलाए हुए रास्ते पर गामजन रहेगा। बतलाने वालों को भी अजर व सवाब मिलता रहेगा। सातवीं नियत किसी दीनी भाई से कुछ सीखने की भी हो सकती है। मसाजिद में आम तौर पर ऐसे लोग जाते हैं जो दीनदार हों, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले और इसके लिए रिश्ता सदाकत उस्तवार करने वाले हों। अगर मस्जिद में जाने वाला इन लोगों से इस्तिफादे की नियत करे तो ये इसके हक़ में गनीमत और ज़ख़ीरा होगा।
8ویں نیت اس صورت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی شرم میں گناہ چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہونی چاہیے جو اس کے حرمت اور تقدس کے منافی ہو۔ حسن ابن علی بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص بکثرت سجدوں میں آتا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 7 خصلتوں میں سے ایک خصلت ضرور عنایت کرتا ہے، یا تو اسے کوئی ایسا بھائی ملتا ہے جس سے وہ دین کے معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکے، یا اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، یا کوئی عجیب علم حاصل ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کلمہ سیکھتا ہے جو اسے ہدایت کی راہ بتلائے یا اسے برائی سے روکے، یا وہ اللہ کے خوف سے یا اس کی حیا سے گناہ ترک کرتا ہے۔ کسی ایک عبادت میں بہت سی نیتیں کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اسی ایک مثال پر باقی تمام عبادتوں اور طاعتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں بہت سی نیتیں نہ کی جا سکتی ہوں، بلکہ بندہ طلب خیر میں جس قدر کوشش کرتا ہے اور راہ حق میں جس قدر تیز گامی سے چلتا ہے اور امور آخرت میں جتنا فکر کرتا ہے، اسی قدر اس کے دل پر نیات منکشف ہوتی ہیں اور ان نیتوں سے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ تیسری قسم مباحات۔ کوئی مباح فعل ایسا نہیں ہے جو ایک یا ایک سے زائد نیتوں کا متحمل نہ ہو اور ان نیتوں کی بنا پر بہترین عمل بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور فاعل کو اعلیٰ درجات کا مستحق نہ بناتا ہے۔ کس قدر عظیم خسارے میں ہے وہ شخص جو نیتوں سے غافل رہے اور مباح افعال اس طرح انجام دیتا رہے جس طرح بہائم انجام دیتے ہیں۔ بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خیال، فکر، اقدام، حرکت اور لمحے کو حقیر جانے۔ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا اور اس کام سے اس کا قصد و ارادہ کیا تھا۔ یہ محاسبہ ان مباح امور میں ہوگا جن میں کراہت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلالها حساب و حرامها عقاب۔ اس کے حلال میں حساب ہے اور اس کے حرام میں عذاب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد لیسأل یوم القیامت عن کل شیء حتی عن کحل عینہ وعن فتات الطینۃ بصبعیہ وعن لمسہ ثوب اخیہ۔ قیامت کے روز بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ آنکھ کے سرمے کے متعلق بھی اور انگلیوں سے مٹی کریدنے کے بارے میں بھی اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی سند مجھے نہیں ملی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے خوشبو لگائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہوگی، اور جو شخص غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائے گا اس کی یہ خوشبو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ کریہ ہوگی۔ دیکھیے، خوشبو لگانا مباح ہے لیکن اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ خوشبو میں کیا نیت کی جا سکتی ہے، یہ تو نفس کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، آدمی اللہ کے لیے خوشبو کیسے لگائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن مثلاً یا کسی اور وقت میں خوشبو لگاتا ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی لذات سے راحت پائے یا اپنے مال کی کثرت پر فخر کا مظاہرہ کرے تاکہ ہم اثر مرعوب ہوں، یا لوگوں کو دکھلانا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور احترام پیدا ہو، اور جہاں کہیں اس کا ذکر ہو لوگ خوشبو کے حوالے سے اسے یاد کریں۔ یا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ نامحرم اجنبی عورتوں میں مقبول ہو جائے اگر ان کی طرف دیکھنا جائز سمجھتا ہو۔ اسی طرح اور بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام مقاصد خوشبو لگانے کے عمل کو معصیت بنا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ خوشبو قیامت کے دن مردار کی بدبو سے زیادہ کریہ ہوگی۔
کریہہ ہوگی سوائے پہلے مقصد کے، یعنی محض تلذذ پانا اور راحت حاصل کرنا، یہ معصیت نہیں ہے، لیکن اس کا حساب بھی ہوگا، اور جس سے حساب کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں مباحات اختیار کرے گا اسے آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن ان مباحات کے بقدر اس کی اخروی نعمتیں کم کر دی جائیں گی۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ تم حاصل کر لو، اور جو باقی رہنے والی ہے اس سے محروم رہ جاؤ۔ خوشبو لگانے میں اچھی نیتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جمعے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نیت کرے، اور مسجد کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام کی نیت کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے کو خوشبو لگائے بغیر مسجد میں داخل نہ ہونا چاہیے، یا یہ نیت کرے کہ میں خوشبو لگا کر اپنے قریب بیٹھنے والوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں، یا میں خود اپنے نفس کو بدبو سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والے میرے جسم کی بدبو سے اذیت نہ پائیں، یا یہ نیت کرے کہ میں لوگوں کو غیبت کے گناہ سے باز رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب وہ میری بدبو سے اذیت پائیں گے تو میری برائی کریں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے باعث اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تفارقهم فالراحلونهم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ پارہ نمبر 7 رکو نمبر 19 آیت نمبر 108۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پھر وہ لوگ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا ہے کہ شر کا سبب ہونا بھی شر ہے۔ خوشبو لگانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کی نیت کر کے خوشبو لگائے تاکہ ذہانت اور ذکاوت میں زیادتی ہو، دینی مسائل کا سمجھنا سہل ہو اور ان میں آسانی کے ساتھ غور و فکر کر سکے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اس کی عقل بھی تیز ہوتی ہے۔ جس شخص پر فکر آخرت غالب ہوتی ہے اور وہ خیر کا طالب ہوتا ہے یا دنیا سے اعراض کر کے آخرت کی تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کی نیتوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے بلکہ اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر دل پر دنیاوی خواہشات اور لذات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس طرح کی نیتوں کا تصور بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص یاد بھی دلاتا ہے تب بھی دل میں خیال نہیں آتا، اور اگر کوئی بھولے سے اس طرح کی نیتیں کر بھی لیتا ہے تو ان کی اہمیت خطرات سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہیں نیت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ مباح اعمال بے شمار ہیں اور ان میں بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ایک مباح عمل کی مثال دی ہے، باقی تمام اعمال کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب معرفت بزرگ فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام اعمال میں ایک نیت کر لیا کروں، یہاں تک کہ کھانے پینے، پہننے سونے، قضاء حاجت کرنے اور دوسرے تمام اعمال میں میری ایک نیت ہو، اور وہ نیت تقرب الی اللہ کی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام اعمال بدن کی حفاظت کرتے ہیں اور بدن کی سلامتی سے دل تمام تفکرات سے خالی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے فارغ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھانے سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کرے اور صحبت سے یہ نیت کرے کہ دین صحیح رہے اور بیوی کا دل خوش ہو اور اولاد صالح پیدا ہو تاکہ میرے بعد اللہ کی عبادت کرے، اس سے سرکار دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ اگر کسی شخص کے کھانے یا جمع کرنے سے یہ نیت ہو تو اس کے یہ دونوں عمل اطاعت قرار دیے جائیں گے۔ نفسانی حظوظ میں کھانا اور جمع کرنا ہی سر فہرست ہیں، اور جس شخص کے دل پر فکر آخرت کا غلبہ ہو اس کے لیے ان دونوں میں خیر کی نیت کرنا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو جائے وہ بھی یہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر یہ سنے کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے تو اس کا اسوہ نہ اپنائے بلکہ دل میں خوش ہو اور یہ کہے کہ وہ شخص میرا محسن ہے کہ اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان العبد لیحاسب فتبطل اعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما يستوجب به الجنة فيتعجب ويقول يا ربي هذه أعمال ما عملتها قط فيقال هذه أعمال الذين اختابوك وذوك وظلموك۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو شیث ابن سعد البلوی نے روایت کیا ہے۔ بندہ کا محاسبہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کسی آفت کے باعث باطل قرار دیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دی جائے گی۔ پھر اس کے لیے ان اعمال کا دفتر کھولا جائے گا جس سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس پر وہ تعجب کرے گا اور کہے گا یا اللہ یہ اعمال میں نے بالکل نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جنہوں نے تیری غیبت کی، تجھے تکلیف پہنچائی اور تیرے اوپر ظلم کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ اگر وہ نیکیاں اس کے لیے خالص ہوں تو جنت میں داخل ہو جائے، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس پر ظلم کیا ہے، اسے برا کہا ہے، اس شخص کو گالیاں دی ہیں۔ ان تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں عوض میں دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں اور مطالبہ کرنے والے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دو اور اس کے لیے دوزخ کے نام ایک رقعہ لکھ دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کچھ اختلاف کے ساتھ پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہیں اپنے کسی بھی فعل کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی حرکت کو معمولی تصور کرو اور اس کا شر زیادہ ہو اور تم قیامت کے دن اس کی باس پرس سے محفوظ نہ رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا نگراں اور تمہارے ہر راز پر مطلع ہے۔ قرآن کریم میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18۔ وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خط لکھا اور یہ ارادہ کیا کہ اس پر پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر ڈال دوں تاکہ روشنائی خشک ہو جائے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ مٹی ایک حقیر شے ہے، اسے لینے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ میں نے مٹی لی اور خط کے اوپر ڈال دی۔ اسی وقت پردہ غیب سے یہ آواز آئی، جو شخص مٹی کو حقیر سمجھتا ہے وہ قیامت کے دن اس کا عذاب پائے گا۔ ایک شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس نے دیکھا کہ آپ الٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ آپ نے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ایک دم روک لیا۔ اس شخص نے پوچھا آپ کپڑا سیدھا کرتے کرتے کیوں رک گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ کپڑے اللہ تعالی کے لیے پہنے ہیں، پھر میں غیر کے لیے انہیں کیوں سیدھا کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
دن ایک شخص دوسرے شخص کا دامن پکڑ کر کہے گا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ ہے، وہ کہے گا بخدا میں تجھ سے واقف نہیں ہوں۔ پہلا شخص کہے گا تو مجھے کیسے نہیں جانتا، تو نے میری دیوار سے ایک اینٹ لی تھی اور میرے کپڑے میں سے ایک دھاگا کھینچا تھا۔ یہ اور اس طرح کی روایات اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اگر تم حوصلہ مند اور عقل والے ہو اور ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو فریب کھاتے ہیں تو اپنے احوال پر نظر رکھو اور اپنے نفس کا باریک بینی سے احتساب کرتے رہو، اس سے پہلے کہ باریکی کے ساتھ تمہارا مواخذہ ہو اور تمہارے احوال کی چھان بین کی جائے۔ تمہیں اپنی ہر حرکت اور ہر سکون سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ تم متحرک کیوں ہونا چاہتے ہو، تمہاری نیت کیا ہے اور تمہیں اس حرکت سے دنیا میں کیا نفع پہنچ سکتا ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر غور و فکر کے بعد تم یہ نتیجہ اخذ کرو کہ اس حرکت سے تمہارا مقصد صرف دین ہے، تب تم اپنے ارادے کے مطابق عمل کرو، ورنہ وہیں ٹھہر جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ پھر رکنے میں بھی تمہیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ فعل سے باز رہنے میں اس کی نیت کیا ہے۔ ترک عمل بھی عمل ہے اور اس میں بھی نیت صحیحہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل کسی ایسے مخفی امر کی بنا پر ترک عمل کر رہا ہو جو ہوائے نفس ہو اور تم اس کی قید پر مطلع نہ ہو سکو۔ ظاہری باتوں سے فریب مت کھاؤ، باطن کا تفحص دور کرتے رہو تاکہ شیطان تم پر غلبہ نہ پا سکے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ مٹی سے ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کو اجرت پر مامور کیا تھا۔ ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں روٹیاں پیش کیں۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ صرف اپنی محنت کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ آئے، آپ نے انہیں کھانے پر مدعو نہیں کیا، یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ لوگوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آپ کا زہد اور سخاوت مشہور تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کھانے کی دعوت دینے میں کوئی مذائقہ نہ تھا، یہ ایک طرح کی تواضع ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، میں اجرت پر کام کر رہا ہوں، یہ لوگ مجھے اس لیے روٹی کھلاتے ہیں کہ مجھ میں توانائی پیدا ہو اور میں ان کی مزدوری صحیح طور پر کر سکوں۔ اگر تم میرے ساتھ کھانا کھاتے تو یہ کھانا نہ تمہارے لیے کافی ہوتا اور نہ میرے لیے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ میں ان لوگوں کا کام جنہوں نے مجھے اجرت میں روٹی دی ہے صحیح طور پر انجام نہ دے پاتا۔ صاحب بصیرت انسان باطن میں اللہ کے نور سے اسی طرح دیکھتا ہے۔ دیکھیے اس واقعے میں غور کیجیے، اگر کام میں سستی واقع ہوتی تو فرض میں نقصان ہوتا، اور کھانے کی تواضع نہ کرنے میں صرف نوافل اور استحباب کا نقصان ہے، اور فرائض کی موجودگی میں نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ آپ انگلیاں چاٹ کر کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اگر میں نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہوتا تو میری خواہش یہ ہوتی کہ تم بھی میرے ساتھ شریک ہوتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے اور اس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ کھانے کی دعوت قبول نہ کرے، اب اگر اس نے دعوت قبول کر لی تو دعوت دینے والے پر 2 گناہ ہوں گے، اور اگر کھانا نہیں کھایا تو 1 گناہ ہوگا۔ 2 گناہوں میں سے ایک نفاق ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کو ایسے فعل کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر وہ اس کی حقیقت پر مطلع ہو جائے تو برا محسوس کرے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اسی طرح تمام اعمال میں اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے، اس کا ہر اقدام ہر نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر نیت اس وقت نہ ہو سکے تو توقف کرے، اس لیے کہ نیت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ نیت غیر اختیاری ہے۔ بعض اوقات جاہل انسان نیت کے سلسلے میں ہماری معروضات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک انما الاعمال بالنیات
کو سن کر اپنی تدریس، تجارت یا کھانے کے وقت دل میں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کھانے کی نیت کرتا ہوں یا اللہ کے لیے تدریس کی یا تجارت کی نیت کرتا ہوں، یہ کم عقل انسان سمجھتا ہے کہ نیت ہو گئی، اب مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ سراسر حماقت ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیت حدیث ہے یا زبانی بات ہے یا ایک خیال ہے یا ایک فکر سے دوسرے فکر کی طرف انتقال ہے۔ نیت کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت نفس کے میلان اور رغبت کا نام ہے، یعنی نفس کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس میں اس کی کوئی غرض ہو، خواہ اس وقت یا بعد میں۔ اگر یہ میلان نہیں ہے تو صرف ارادے یا نیت سے اس کا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیت یا ارادے سے رغبت حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک شخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یہ کہے کہ میں کھانے کی نیت کرتا ہوں، یا کوئی بے فکر شخص یہ کہے کہ میں فلاں شخص پر عاشق ہونے اور اسے اپنے دل میں بڑا اور محبوب سمجھنے کی نیت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے اس طرح کہنے سے نہ دل میں کھانے کی رغبت پیدا ہوگی اور نہ کسی کا عشق، دل میں کسی چیز کی خواہش اور نہ کسی کا عشق دل میں کسی چیز کی خواہش اور رغبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اسباب حاصل کیے جائیں، پھر یہ اسباب بعض اوقات اختیاری ہوتے ہیں اور بعض اوقات قدرت و اختیار سے خارج ہوتے ہیں۔ اصل میں انسان کا نفس کسی فعل پر اسی وقت آمادہ ہوتا ہے جب وہ اس کی غرض کے موافق ہوتا ہے، اور جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ فلاں عمل سے میری غرض پوری ہو سکتی ہے اور یہ بات اختیاری نہیں ہے، پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دل ہر وقت کسی چیز کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ میلان کا تعلق فراغت سے ہو سکتا ہے۔ وہ اس غرض سے زیادہ قوی غرض کی طرف مائل ہو، پھر رغبت دلانے والے اور رغبت سے منحرف کرنے والے اسباب کا معاملہ ہے۔ جب اسباب مجتمع ہوتے ہیں تب کسی چیز کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اسباب ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص پر نکاح کی شہوت غالب ہو لیکن نکاح سے اس کی غرض اولاد نہ ہو تو یہ شخص جمع کے وقت اولاد کی نیت ہی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی صحبت قضائے شہوت کی نیت سے ہوگی، اس لیے کہ نیت کا مدار غرض پر ہے اور یہاں غرض صرف قضائے شہوت ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص زبان سے ولد کی نیت کرے تو کیا اس کی یہ نیت صحیح ہوگی؟ اسی طرح اگر کسی شخص کے دل میں نکاح کے وقت اتباع سنت کا خیال نہیں اور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ نکاح میں اتباع سنت کی نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اب اگر اس نے زبان سے یہ کہہ لیا کہ میں اتباع سنت کی نیت کرتا ہوں تو کیا اس کی یہ نیت صحیح ہوگی؟ یہ کہنا صرف گفتگو ہے، اسے کبھی بھی حال میں نیت نہیں کہا جا سکتا۔ نکاح میں اتباع سنت کی نیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے شریعت الہی پر اپنا ایمان پختہ کرے، پھر دل میں یہ یقین پیدا کرے کہ جو شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکثیر کا سبب بنتا ہے اسے زبردست ثواب ملتا ہے، پھر دل سے وہ تمام خیالات دور کرے جو اولاد سے نفرت پر دلالت کرتے ہیں، مثلا اولاد کو مشقت اور پریشانی کا سبب جاننا اور ان کی پرورش میں پیش آنے والی دشواریوں سے گھبرانا وغیرہ۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ ممکن ہے کہ دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہو اور اولاد کی پیدائش کو باعث ثواب سمجھے، اور اس سے دل میں نکاح کی رغبت پیدا ہو اور وہ رغبت الفاظ بن کر زبان پر آئے۔ ایسا شخص اگر یہ کہے کہ میں نکاح سے اولاد صالح کی نیت کرتا ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی نیت صحیح ہے اور اسے اس نیت پر ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی شخص نے یہ تمام اسباب مہیا نہیں کیے اور وہ محض زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اولاد صالح کی نیت کرتا ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ شخص کی بکواس ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس غرض صحیح کی طرف میلان نہیں ہے۔
بزرگان سلف نیت صحیح کے موجود نہ ہونے کے باعث بعض اوقات نیک عمل سے گریز کرتے تھے اور صاف کہہ دیا کرتے تھے کیونکہ ہماری اس میں کوئی نیت نہیں ہے اس لیے ہم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن سیرین نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اس وقت ان کی نیت حاضر نہیں تھی۔ ایک بزرگ نے اپنی اہلیہ سے کنگھا طلب کیا۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ آئینہ بھی لاؤں؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ہاں کہنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ فرمایا پہلے آئینے کے سلسلے میں میری نیت حاضر ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے کچھ دیر سکوت اختیار کیا اور جب دل میں نیت حاضر ہو گئی تب میں نے اس سے آئینہ لانے کے لیے کہا۔ حماد ابن سلیمان کوفے کے ایک ممتاز عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے؟ فرمایا اگر میری نیت ہوتی تو میں ضرور جاتا۔ اکابرین سلف سے اگر کسی عمل خیر کی درخواست کی جاتی تو فرماتے اگر اللہ تعالی ہمیں نیت عطا فرمائے گا تو ہم ضرور یہ عمل کریں گے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بغیر حدیث بیان نہ فرماتے۔ اگر کوئی شاگرد حدیث سنانے کی درخواست بھی کرتا تو خاموشی اختیار فرماتے اور جب نیت ہوتی تو کہے بغیر حدیث بیان کرنا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم درخواست کرتے ہیں تو آپ حدیث بیان نہیں فرماتے اور جب درخواست نہیں کرتے تو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں بلا نیت حدیث بیان کر دیا کروں؟ جب میری نیت حاضر ہوتی ہے تو میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ جب داؤد ابن المجر نے کتاب العقل تصنیف کی تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اس میں ضعیف سندیں ہیں۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کی بنیاد اسناد پر نہیں رکھی ہے، آپ امتحان کی غرض سے ملاحظہ کریں اور تنقیدی نظر ڈالیں، میں نے عملی نقطۂ نظر سے کتاب لکھی ہے اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لاؤ مجھے دوبارہ دو، میں بھی اسی نظر سے اس کا مطالعہ کروں گا جس نظر سے تم نے مطالعہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک کتاب لی اور مدت تک اسے اپنے پاس رکھ کر استفادہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، میں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی، فرمایا اگر نیت حاضر ہوئی تو میں دعا کروں گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں فلاں شخص کی عیادت کے لیے 1 ماہ سے نیت حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ چلا یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں واپس ہونے لگا۔ ان کے صاحبزادے نے عرض کیا کیا آپ انہیں رات کا کھانا نہیں کھلائیں گے؟ فرمایا میری نیت نہیں ہے۔ اصل میں نیت نظر کی تابع ہوتی ہے، جب نظر بدل جاتی ہے تو نیت بھی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اکابرین اسلام نیت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نیت عمل کی روح ہے اور نیت صادقہ کے بغیر عمل ریا اور تصنع ہے۔ ایسا عمل ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تقرب کا باعث نہیں بنتا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نیت محض زبان سے نویت یعنی میں نے نیت کی کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قلب کی آمادگی کا نام ہے جو غیبی فتوح کے قائم مقام ہے، اور یہ فتوح غیبی اللہ تعالی کی طرف سے بعض اوقات عطا کی جاتی ہے اور بعض اوقات عطا نہیں کی جاتی۔ البتہ جس شخص پر دین غالب ہوتا ہے اسے اکثر اوقات فتوح غیبی میسر رہتی ہے، یعنی خیر کے لیے ان کی نیت حاضر رہتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کا دل بحیثیت مجموعی خیر کی طرف مائل رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی عمل خیر کا موقع ہوتا ہے خود بخود دل میں اس کی تحریک اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور جس شخص پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنی نیت صحیح نہیں کر پاتا۔ مباح اعمال میں تو خیر
کیا نیت کر سکتا ہے؟ فرائض میں بھی نہیں کر پاتا۔ اگر کسی شخص میں یہ مرض ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوزخ کے عذاب کو یاد کرے اور نفس کو اس کی ہولناکیوں سے ڈرائے اور جنت کی نعمتوں کا تصور کرتا رہے اور دل کو ان کے پانے کی ترغیب دیتا رہے۔ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ دل میں خیر کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے۔ دل میں عمل خیر کے لیے جس قدر رغبت اور میلان ہوگا اسی قدر اس کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت محض اس کی جلالت و عظمت کے لیے کرنے کی نیت دنیا میں رغبت رکھنے والوں کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ نیت کا اعلیٰ اور کامیاب درجہ ہے۔ روئے زمین پر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ کی جلالت شان اور عظمت و برتری کے لیے اس کی اطاعت کریں۔ طاعات میں لوگوں کی مختلف نیتیں۔ اطاعات میں لوگوں کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کسی خوف کی بنا پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں دوزخ کے عذاب کا تصور ہوتا ہے، اور بعض لوگ جنت کی رغبت سے عمل کرتے ہیں۔ یہ نیت پہلے درجے کی نیت کے مقابلے میں کم تر ہے۔ پہلا درجہ تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت محض اس کی جلالت و عظمت کے لیے کی جائے۔ خوف و رجا سے اللہ کی عبادت کرنے کا درجہ کم ہے، لیکن اس کا شمار بھی صحیح نیت کی قسموں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان چیزوں کا خوف یا رغبت ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جن سے دنیا میں بھی محبت ہوتی ہے، جیسے شکم اور شرمگاہ کی شہوتیں۔ آدمی دنیا میں بھی انہی شہوتوں کی تکمیل کے درپے رہتا ہے، اور جنت کا طالب بھی اسی لیے ہے کہ آخرت میں یہ دونوں شہوتیں جنت حاصل کرنے ہی سے پوری ہوں گی۔ جیسے برا مزدور صرف مزدوری کی خاطر پسینہ بہاتا ہے، اسی لیے جنت والوں کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اکثر اہل جنت بے وقوف ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف بے وقوفی جنت کی نعمتوں کو آخرت کی دوسری لازوال سعادتوں پر ترجیح دے سکتے ہیں، ورنہ اصحاب بصیرت کی عبادت کا محور اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر ہوتا ہے۔ وہ اسی کے جلال و جمال میں مستغرق رہتے ہیں، اور تمام اعمال سے اسی محبت اور استغراق کی تاکید ہوتی ہے۔ ان کا درجہ اس سے کہیں بلند تر ہے کہ وہ جنت میں نکاح اور طعام کی لذات کی طرف ملتفت ہوں۔ وہ دنیا میں حصول جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28، جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی نیت کے بقدر ثواب ملتا ہے، اس لیے جن لوگوں کی نیت رضائے الہی ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متمتع ہوں گے، اور ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جو حور و غلمان کے دید سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حوروں کو دیکھنے والے ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی تصویروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ حوروں کو دیکھنے والے زیادہ مذاق کا نشانہ بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جمال اور حوروں کے جمال میں اس سے کہیں زیادہ فرق ہے۔ جو حوروں کے جمال اور مٹی سے بنی ہوئی تصویروں کے جمال میں ہے، بلکہ نفوس بہیمیہ کا قضائے شہوت کے لیے حوروں کی طرف ملتفت ہونا اور اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے جمال سے اعراض کرنا ایسا ہے جیسے خنسا اپنے جوڑے سے انس رکھتا ہے اور اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور عورتوں کی طرف سے اعراض کرتا ہے۔ اکثر قلوب اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے سے اسی طرح محروم ہیں جیسے خنسا عورتوں کے جمال کے ادراک سے محروم رہتا ہے۔ اگر وہ عقل و شعور رکھتا اور اس کے سامنے عورتوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان لوگوں پر ہنستا جو ان کی طرف ملتفت ہوتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 53۔ ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اسی سے خوش ہے اور اسی لیے انہیں پیدا بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔
اس طرح لوگوں میں ہمیشہ تفاوت رہے گا اور یہ تفاوت اخروی زندگی میں بھی برقرار رہے گا۔ روایت ہے کہ احمد ابن خزرویہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمام لوگ مجھ سے جنت مانگتے ہیں سوائے ابو زید کے، وہ میرا طالب ہے۔ ابو زید نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا اللہ، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنے نفس کو ترک کر دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دعووں پر دلیل طلب نہیں فرمائی، البتہ صرف ایک دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا۔ میں نے ایک روز کہہ دیا تھا کہ جنت کے خسارے سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری ملاقات کے خسارے سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نبات مختلف درجات کی ہیں۔ جس شخص کے دل پر ان میں سے ایک کہ یہ نیات مختلف درجات کی ہیں، جس شخص کے دل پر ان میں سے ایک غالب ہوتی ہے وہ دوسری کی طرف آسانی سے التفات نہیں کر پاتا۔ ان حقائق و معارف سے واقف ہونے کے بعد کچھ ایسے اعمال و افعال رونما ہوتے ہیں کہ فقہائے ظاہر انہیں تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی نیت امر مباح میں موجود ہے، امر مستحب میں نہیں ہے، تو اس کے لیے مباح بہتر ہے، وہی اس کے حق میں مستحب بھی ہے۔ خود مستحب اس کے لیے نیت نہ ہونے کے باعث نقصان کا باعث ہوگا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فقہ کی روح سے معاف کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقام لینے میں نیت حاضر ہوتی ہے، معاف کرنے میں نہیں ہوتی۔ اس صورت میں انتقام لینا افضل ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مستحق کی نیت کھانے پینے اور نفس کو آرام دینے کے لیے سونے اور اس طریقے سے مستقبل میں عبادت کے لیے مستعد ہونے میں ہو، فی الوقت روزے نماز کے لیے دل میں نیت کا استحضار نہ ہو پا رہا ہو، تو اس کے لیے کھانا اور سونا افضل ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص مسلسل عبادت کرنے سے اکتا جائے، طبعی نشاط باقی نہ رہے اور رغبت ضعیف پڑ جائے اور بھرپور رغبت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہ سکے گا، تو اس کے لیے کھیل میں مشغول ہونا نماز سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کو تھوڑے سے کھیل سے راحت دیتا ہوں، اس سے مجھے حق پر بڑی مدد ملتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اپنے قلوب کو راحت دو، اگر انہیں مجبور کرو گے تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دقیق امور ہیں جن کا ادراک صرف کبار علماء کر سکتے ہیں۔ معمولی علم رکھنے والے لوگ ان سے بہت دور ہیں۔ بعض ماہر اطباء بخار زدہ کا علاج گوشت سے کرتے ہیں، حالانکہ گوشت گرم ہوتا ہے۔ طب سے ناواقف یا کم جاننے والے لوگ اسے حیرت انگیز قرار دیتے ہیں، حالانکہ طبیب کا مقصد گوشت کھلانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل قوت بحال ہو جائے تاکہ اس میں ضد سے علاج کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح شطرنج کا ماہر کھلاڑی کبھی جان بوجھ کر اپنے رخ اور گھوڑے کو پٹوا دیتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چال سے اپنے حریف کو شکست دے دے، مگر جس شخص کو اس کھیل سے واقفیت نہیں ہوتی اور وہ کھلاڑیوں کے بعید ترین منصوبوں پر نظر نہیں رکھ سکتا، وہ ماہر کھلاڑی کی اس حرکت کو حیرت سے دیکھتا ہے اور اس پر ہنستا ہے۔ اسی طرح تجربے کار سپاہی کبھی اپنے حریف سے دور بھاگ جاتا ہے۔ بظاہر اس کی یہ حرکت بزدلی پر محمول کی جاتی ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد فرار سے یہ ہوتا ہے کہ وہ حریف کو دم لینے کا موقع دے اور جب وہ غافل ہو جائے تو اس پر ایک دم حملہ آور ہو۔ راہ سلوک کے مسافروں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ لوگ بھی شیطان سے برسرے پیکار ہیں، اس لیے جنگی لطائف الحیل سے کام لے سکتے ہیں
جو شخص صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ لطیف تدبیروں سے گریز نہیں کرتا۔ ضعفاء ان تدبیروں کو تعجب سے دیکھتے ہیں اور انہیں شریعت کے منافی تصور کرتے ہیں۔ مرید کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اگر وہ اپنے شیخ کا کوئی حیرت انگیز عمل دیکھے تو اس کا انکار کر بیٹھے، اور نہ شاگرد کو استاد کے کسی فعل پر نکتہ چینی کا حق ہے، بلکہ اسے اپنی بصیرت کی حدود پر توقف کرنا چاہیے، اور جو احوال منکشف نہ ہوں انہیں صاحب احوال کے سپرد کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خود بھی ان کا اہل بن جائے اور ان کے مرتبے تک پہنچ کر اس پر بھی یہ احوال طاری ہو سکیں۔ اللہ ہی حسن توفیق دینے والا ہے۔ دوسرا باب اخلاص فضائل حقیقت درجات۔ اخلاص کے فضائل۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 23 آیت نمبر 5۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں۔ الا للہ الدین الخالص، پارہ نمبر 23 رکو نمبر 15 آیت نمبر 3۔ یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 18 آیت نمبر 146۔ لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالی پر وثوق رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا کریں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 3 آیت نمبر 110۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں اور اس پر لوگوں کی تعریف کے خواہش مند رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث لا يغل علیہن قلب رجل مسلم اخلاص العمل للہ والنصیحة للولاة ولزوم الجماعة۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی مسلمان آدمی کا دل ان میں خیانت نہیں کرتا: عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، حکام کو نصیحت کرنا اور جماعت کے ساتھ رہنا۔ مصعب ابن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد کو یہ خیال ہوا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کم درجے کے اصحاب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما نصر اللہ عز وجل هذه الامة بدعفائها ودعواتهم واخلاصهم، اور یہ نسائی کی حدیث ہے، اللہ تعالی نے اس امت کو کمزوروں سے اور ان کی دعا و اخلاص سے مدد فرمائی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ اخلاص میرے اسرار میں سے ایک سر ہے، اسے میں اپنے بندوں میں سے اس شخص کے دل میں ودیعت کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں، اور یہ ابو القاسم القشیری کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑے عمل کی فکر مت کرو، قبول عمل کی فکر کرو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اخلص العمل یجزک منہ القلیل۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، عمل میں اخلاص برتو، تمہیں تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد یخلص اللہ العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ
یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو بندہ 40 دن تک عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تو نے اپنے علم سے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں دن رات اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ ملائکہ کہیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص عالم ہے، چنانچہ تجھے عالم کہا گیا۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے نعمتیں بخشی، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، الہی میں رات دن صدقہ دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، چنانچہ تجھے سخی کہہ کر پکارا گیا۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا تھا، میں لڑا اور قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص بہادر ہے، کیا تجھے بہادر نہیں کہا گیا؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ایک خط کھینچا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں سے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ حدیث بیان کی۔ آپ یہ حدیث سن کر اس قدر روئے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید روتے روتے دم نکل جائے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سچ فرماتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15۔ جو شخص محض حیات دنیاوی اور اس کی رونق چاہتا ہے، ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا دنیا ہی میں پورے طور پر بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک عابد بڑی مدت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ایسی بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے بجائے درختوں کی پرستش کرتی ہے۔ اس عابد کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ وہ اسی عالم میں کندھے پر کلہاڑی رکھ کر چلا تاکہ درخت کو جڑ سے کاٹ ڈالے۔ راستے میں اسے ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں شیطان ملا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، اللہ تجھ پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں یہ درخت کاٹ ڈالنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا، تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو نے خواہ اپنی عبادت چھوڑی، اپنی مشغولیت ختم کی اور بلا وجہ دوسرے کاموں میں پڑ گیا۔ عابد نے کہا، یہ بھی عبادت ہے؟ شیطان نے کہا، میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تو درخت کاٹے۔ یہ کہہ کر وہ برسرے پیکار ہو گیا۔ عابد نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے کہا، اچھا مجھے چھوڑ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عابد کھڑا ہو گیا۔ ابلیس نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر درخت کاٹنا فرض نہیں کیا ہے، اور نہ اس قوم کی ذمہ داری تجھ پر ہے جو درخت کی پرستش کرتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نبی ہیں، اگر وہ چاہے گا تو اپنے کسی نبی کو بھیج کر یہ درخت کٹوا دے گا۔